अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और हाज़िर खिदमत हूँ मुसफ़ नावल बाय निम्रा अहमद की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। एंड स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल हमने छोड़ा था, बिल्कुल वहीं से आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। शाम बहुत सुहानी सी उतरी थी। कॉलोनी की साफ सड़क के इतराफ सब्ज दरख्तों के ताज़ा पत्तों की महक ठंडी हवा से हर सू बिखर गई थी। बल्किस उसकी व्हील चेयर धकेलती सड़क के किनारे आगे बढ़ रही थी। वो साथ साथ इधर उधर की छोटी मोटी बातें भी कर रही थी, मगर महमल का ध्यान कहीं और था। वो गुमसुम सी दूर उफ़क़ को देख रही थी जहाँ परिंदों के गोल उड़ रहे थे। इस रोज़ की तूफ़ान के बाद मौसम बहुत ठंडा हो गया था और ठंडी हवा में बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता था। बल्किस उसकी व्हील चेयर धकेलती दूर पार्क तक आई। उससे आगे उसके सेक्टर का मरकज़ था। वहाँ बुटीक, शॉप्स और रेस्टोरेंट की चहल पहल होती थी और ऐसी जगहों पे जाते उसका दिल घबराता था। तो उसने बल्किस को आगे जाने से मना कर दिया। बस यहीं पार्क तक ठीक है, इसी में चलते हैं। बल्किस सर उठाकर बस यहीं पार्क तक चलते हैं। बल्किस सर हिलाकर व्हील चेयर अंदर ले जाने लगी। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था ना महमल बीबी, तो साहब बहुत रोए थे। मैंने खुद उन्हें रोते देखा था। बहुत धचका लगा था उनको। कौन? हुमायूं? वो चूंकि थी। जी हाँ, उन्होंने छुट्टी ले ली थी। कई माह तक तो वो अस्पताल में आपके पास ही रहे। तैमूर बाबा को तो बुला ही दिया था। मैंने बड़ा किया है जी तैमूर बाबा को। बड़ा प्यारा बच्चा था हमारा बाबा। जब 4 साल का था तो आपके लिए फूल लेकर जाता था और वहाँ अस्पताल में आपके सराहने बैठकर घंटों बोला करता था। फिर अब क्या हुआ है उसे बल्किस? उसने दुख से पूछा था। बल्किस आहिस्ता आहिस्ता पार्क की पथरीली रविश पे व्हीलचेयर चला रही थी। दूर घास पे बच्चे खेल रहे थे। एक तरफ एक बच्चा माँ की उंगली पकड़े रो रहा था। उसे हर बच्चे में अपना तैमूर नजर आ रहा था। तैमूर बाबा ऐसा नहीं था बीबी, वो तो बहुत प्यार करने वाला बच्चा था। मगर फिर भी आप पिछले 2-1 सालों में वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया। साहब भी तो उसे तवज्जो नहीं देते। पहले तो छोटा था पर अब समझदार हो गया है, सारी बातें समझता है, इसलिए सबसे नाराज़ रहता है। और तुम्हारे साहब वो ऐसा क्यों करते हैं? पता नहीं जी। वो शुरू में आपका बहुत ख्याल रखते थे, फिर आपके हादसे के चौथे बरस उनकी कराची पोस्टिंग हो गई। वो 1.25 साल उधर रहे, वहाँ से वापस आए तो बहुत बदल गए हैं जी। अब तो 1.5 साल हो गया उनको वापस आए, मगर अब तो वो आपका या तैमूर बाबा का हाल भी नहीं पूछते। कराची में ऐसा क्या हुआ था जो वो बदल गए? वो खोई खोई सी बोली थी। मालूम नहीं बीबी, मगर वो लम्हे भर को हिचकिचाई। उनके कराची जाने से कोई 2 हफ्ते पहले मुझे याद है इधर आपके घर से कोई रिश्तेदार आए थे। उनसे बहुत बहुत लड़ाई हुई थी साहब की। कौन कौन आया था? उसने वहशत ज़दा सी होकर गर्दन घुमाई। बल्किस के चेहरे पे तज़ब्ज़ुब के आसार थे। असल में बीबी, आपके रिश्तेदार कभी नहीं आए। वो तो जो बस एक ही दफ़ा आए तो मुझे याद रह गया, आपके ताया के बेटे थे। कौन? फवाद? उसका दिल ज़ोर से धड़का था। नाम वाम तो नहीं मालूम, मगर साहब ने उनसे बहुत झगड़ा किया था। दोनों बहुत देर तक ऊंचा ऊंचा बोलते रहे थे। मगर हुआ क्या था? झगड़ा क्यों हुआ था? वो मुस्तरिब और बेचैन सी सुने गई। मैं किचन में थी बीबी, कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्यों लड़ रहे थे, मगर शायद कोई कचहरी वगैरह का मामला था। वो दोनों आपका नाम बार बार ले रहे थे। फिर साहब ने फरिश्ते बीबी को भी उधर बुलवा लिया। वो पता नहीं कुछ बोली या नहीं, उनकी आवाज़ नहीं आई। फिर वो आपके तायाजाद चले गए और साहब देर तक फरिश्ते बीबी पे चीखते रहे। मैं खाने का पूछने गई तो देखा कि फरिश्ते बीबी रो रही थी और अपना सामान पैक कर रही थी। मेरे पूछने पे उन्होंने बताया कि वो जा रही हैं। मैंने पूछा किधर? बोली पता नहीं। वो रोती जा रही थी। फिर अगले दिन रशीद ने बताया कि साहब अपना ट्रांसफ़र कराची करवा रहे हैं। फिर साहब चले गए और फरिश्ते बीबी रुक गईं।
وہ دم ساتھ ساری تفصیلات سن رہی تھی، اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا رہا تھا اسے خبر نہ ہو سکی۔ کیا فواد نے ہمایوں کو اس کے خلاف بھڑکایا تھا، بہلایا تھا؟ اور فرشتے کو تو اس نے ایسی کوئی بات کہی کہ وہ روئی؟ وہ تو بہت مضبوط لڑکی تھی، کبھی یوں روتی نہ تھی۔ اس نے تو اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ او خدایا! اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ کیا کرے، کس سے پوچھے؟ فرشتے تو کبھی نہ بتاتی، ہمایوں سے امید نہ تھی، اور تیمور تو اسے دیکھنے کا رودار نہ تھا۔ پھر کیا کرے؟ صبر اور نماز کا سہارا۔ اس کے دل سے آواز ابھری، بلقیس کو کوئی جاننے والی مل گئی تو وہ اس سے باتیں بگاڑنے ذرا فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی۔ محمل نے قرآن اٹھا لیا۔ وہ قرآن اس لیے بغیر کر سے نہیں نکلتی تھی۔ اسے آہستہ سے کھولا۔ کل جدر سے تلاوت چھوڑی تھی، ان آیات میں نشان لگا تھا، وہ غور سے دھیان سے پڑھنے لگی۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ لمحے بھر کو اس کا دماغ چکرا گیا، مگر پھر خود کو سرزنش کی، یہ کوئی فال نکالنے کی کتاب تو نہیں ہے، اس لیے مجھے ایسے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ میں بھی خواہ مخواہ وہ سر جھٹک کر آہستہ سے آگے تلاوت کرنے لگی۔ اگلی آیات دوسری چیزوں سے متعلق تھیں، اس کی سوچوں سے بالکل خاموش، لب سے کسی اور طرف توجہ مبذول کرواتی۔ اس کے الجھے دماغ کو سکون آنے لگا۔ جو بھی ہوا تھا کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ زیر لب ترنم سے تلاوت کرنے لگی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہمایوں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ مضطرب سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، بار بار دیوار پہ آویزاں گھڑی کو دیکھتی اور پھر دروازے کو۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں، مگر دروازہ ہنوز ساکت و جامد تھا، باہر بھی خاموشی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے آنے لگے تھے، نہ جانے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کیا پتہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، کیا پتہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہو۔ اس نے بے اختیار اس کے لیے دعا کی۔ دفعتاً گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز۔ وہ مڑ کر دروازے کو پیاسی نظروں سے دیکھنے لگی۔ قدموں کی آواز اور پھر باریک چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کیپ اور سٹک ہاتھ میں لیے وہ تھکا تھکا سا یونیفارم میں چلا آ رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر چند قدم آگے آیا۔ دفعتاً اسے بیٹھا دیکھ کر ہمایوں کے قدم تھمے، چہرے پہ ناگوار سی حیرت امڑ آئی۔ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ السلام علیکم، آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ آپ نے بہت دیر کر دی، وہ آہستہ سے بولی۔ میں دیر سے آؤں یا جلدی آؤں، خدا کے لیے میرے انتظار میں ادھر مت بیٹھا کرو۔ اس نے بہت تحمل سے اس کا بیزار لہجہ سنا، پھر دھیرے سے بولی، میں پریشان ہو گئی تھی کہ خیریت؟ مر نہیں گیا تھا میں، 100 کام ہوتے ہیں، اگر آئندہ تم مجھے ادھر بیٹھی ملی تو میں گھر نہیں آیا کروں گا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو محمل۔ وہ جھڑک کر کہتا تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ اس نے بڑے صبر و ضبط سے آنسو پی لیے، یہاں تک کہ وہ اپنے کمرے کے پیچھے گم ہو گیا۔ تب اس نے گود میں دھرے ہاتھ اٹھائے اور اپنی ویل چیئر کو کمرے کی طرف موڑنے لگی۔ کبھی تو اسے احساس ہوگا کہ یہ وہی محمل ہے جو کبھی اس کی من چاہی بیوی تھی، اور جب وہ یہ محسوس کرے گا تو پلٹ آئے گا۔ اسے یقین تھا، اور یہی یقین اس نے دل میں اٹھتے درد کو دلا کر دبایا تھا۔ وہ تارکول کی سڑک پہ آج بھی بلقیس کے ساتھ اپنی ویل چیئر پہ جا رہی تھی۔ باہر کا موسم اس کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ڈالتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی معذوری میں رتی برابر فرق نہ آیا تھا۔ بلقیس ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی ویل چیئر دھکیل رہی تھی، دور افق دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ٹھہراؤ اس کی شخصیت کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ بلقیس، تمہیں میرے تایا کے گھر کا پتہ ہے؟ ایک دم ہی کسی خیال کے تحت وہ چونکی اور پھر پوچھ لیا۔ نہ بی بی، میں تو ادھر کبھی نہیں گئی۔ اچھا، مگر مجھے رستہ یاد ہے، تم مجھے ادھر لے چلو گی؟ پیدل؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، زیادہ دور نہیں ہے، جتنا فاصلہ یہاں سے مرکز تک کا ہے اتنا ہی ہے، میں بھی پیدل آیا جایا کرتی تھی۔ اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب وسیم سے اپنے رشتے کا سن کر وہ روتی ہوئی پیدل ہی مسجد کے سامنے سڑک پہ آ گئی تھی، اور اس نے ہمایوں سے کہا تھا کہ وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں۔ اور پھر چلیں، پھر ٹھیک ہے، آپ راستہ بتائیں۔ بلقیس کی آواز پہ وہ یادوں کے ہجوم سے نکلی اور راستہ بتانے لگی۔ چھوٹی سڑک سے ایک راستہ پل سے ہوتا ہوا ان کے سیکٹر میں جا اترتا تھا، جس سے وہ 20 منٹ میں ادھر پہنچ سکتی تھیں۔ آج وہ 20 منٹ ایک پوری صدی لگ رہے تھے۔
وہ اسی راستے پہ جاتے ہی دور کہیں کھو گئی، نہ جانے وہ سب کیسے ہوں گے، اتنی ہی عیش و آرام سے رہ رہے ہوں گے جتنے پہلے تھے، کیا ان میں سے کسی نے اس کو یاد بھی نہ کیا ہوگا؟ کبھی وہ ہسپتال آئے ہوں گے یا نہیں، اور نہ جانے فواد نے جا کر ہمایوں سے کیا کہا تھا جس پہ فرشتے روتی رہی۔ بہت یاد کرنے پہ بھی اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ آئی جو ہمایوں سے یوں کہہ سکتا، یا شاید اس کی سوچنے کی صلاحیت اب سست ہوتی جا رہی تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے جی، بڑا سونا ہے، بلقیس کہہ رہی تھی، اور وہ چونک کر اس عالیشان محل نما گھر کو دیکھنے لگی۔ اس کا پینٹ، کھڑکیوں کے شیشے اور بیرونی گیٹ بدل گیا تھا، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 21 سال گزارے تھے، اور پھر اسی سے وہ ایک رات نکال دی گئی تھی۔ بظاہر رخصتی کی آڑ میں اسے گھر سے بے دخل کیا گیا تھا۔ بیل بجاؤ بلقیس۔ بلقیس آگے بڑھی اور گھنٹی بجائی۔ چند ہی لمحوں بعد قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی دوڑتا ہوا گیٹ کھولنے آ رہا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، ٹھہر سی گئی۔ وہ اتنے سالوں بعد کسے دیکھنے جا رہی تھی؟ فواد، حسن، آغا جان۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور کسی نے سر باہر نکالا۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ حلیے اور لہجے سے ملازم لگتا تھا۔ بلقیس نے جواباً محمل کو دیکھا تو ہمت مجتمع کر کے بولی، آغا کریم گھر پہ ہیں؟ ملازم کے چہرے پہ ذرا سی الجھن ابھری۔ کون آغا کریم؟ آغا کریم جو اس گھر کے مالک ہیں، جن کا یہ گھر ہے، اور یہ ہاؤس نمبر 230 ہے نا؟ آہو جی، یہ 230 ہے، مگر یہ تو چودھری نذیر صاحب کی کوٹھی ہے، ادھر تو کوئی آغا کریم نہیں ہے۔ بی بی کہیں غلط گھر میں تو نہیں آ گئے؟ بلقیس نے ہولے سے کہا تو اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہی گھر ہے۔ آغا کریم 7 سال پہلے ادھر ہی رہتے تھے۔ 7 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے میڈم جی، خدا جانے وہ اب کدھر گئے ہوں گے۔ اچھا آپ ٹھہرو، میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ایک نوجوان کے ہمراہ ہوئی۔ جی فرمائیے۔ وہ 20-21 برس کا مہذب اور شائستہ سا نوجوان تھا۔ وہ ادھر آغا کریم اور ان کی فیملی رہتی تھی۔ وہ لوگ کدھر گئے؟ میم ہم 2 سال سے ادھر رہ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ہم نے ایک شخص عامر صاحب سے یہ گھر لیا تھا، ہو سکتا ہے ان کو آغا کریم نے بیچا ہو، مگر میں ان کے بارے میں قطعی لا علم ہوں۔ آغا جان نے یہ گھر بیچ دیا؟ مگر کیوں؟ وہ شاکڈ سی رہ گئی۔ معلوم نہیں میم، کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اس کا سر نفی میں دائیں بائیں ہلنے لگا۔ لڑکا معذرت کر کے دور واپس چلا گیا اور وہ پریشان سی بیٹھی رہ گئی۔ بی بی ہمسایوں سے پوچھتے ہیں، اور اس کے منع کرنے سے قبل ہی بلقیس ساتھ والے گھر کی گھنٹی بجا چکی تھی۔ اس گھر میں کون رہتا تھا؟ خاصا جانا پہچانا سا گھر تھا، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ بمشکل 1 منٹ کے بعد ہی گیٹ کھل گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ ادھ کھلے گیٹ کے اس پار بریگیڈیئر فرقان کھڑے تھے، شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پہ نفاست سے تراشیدہ داڑھی اور بھرپور مسکراہٹ لیے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ سلام علیکم لٹل گرل، میں کافی دیر سے آپ کو ٹیرس سے دیکھ رہا تھا، آئیے اندر آ جائیں۔ انہوں نے گیٹ پورا کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گئے۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی اندر روش پہ آ گئی۔ ادھر آ جائیں۔ وہ لان میں گھاس پہ رکھی لان چیئرز کو جوڑنے لگے، یوں کہ ویل چیئر کی جگہ بن جائے۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھے اور بہت شائستگی سے پوچھنے لگے۔ ان کا مخصوص لب و لہجہ اسی طرح بھاری تھا، البتہ سختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ، وہ ذرا سا مسکرائی اور سر جھکا لیا، پھر سوچ کر اسی جھکے چہرے کے ساتھ کہنے لگی، میرا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں جاتا ہوں، میں آپ کو اسپتال دیکھنے آتا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی۔ اچھا؟ اور پھر حیرت، اور پھر اسے یاد آ گیا، ہاں مجھے نرس نے بتایا تھا، تو وہ آپ تھے؟ جی ہاں، وہ دھیمے سے مسکرائے۔ آپ کی امانت نے میری زندگی بدل دی بیٹا۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے 2 سال وہ پمفلٹ نہیں کھولے، پھر زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ ہر جگہ اندھیرا دکھنے لگا تھا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کو کھول لیا۔ میرا خیال تھا کہ ان میں کسی تنظیم کا لٹریچر ہوگا یا کسی سیاسی پارٹی کا منشور، مگر ان میں تو صرف قرآن کی آیات تھی اور ان کا سادہ ترجمہ۔ میں پڑھتا گیا اور پھر سب بدل گیا، سب ٹھیک ہو گیا۔ مختصر الفاظ میں انہوں نے ساری بات سمیٹ دی۔ وہ چپ چاپ انہیں سنتی گئی۔ آپ کچھ عرصہ پہلے گھر شفٹ ہو گئی تھی، مجھے پتہ چلا تھا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آئی ایم فائن۔
پھر لمحے بھر کے توقف سے وہ بولی، آغا جان کدھر گئے؟ انہوں نے گھر کیوں بھیج دیا؟ جن دنوں وہ گئے تھے میں ملک سے باہر تھا، بس ملازم سے یہ تھوڑا بہت سنا تھا کہ شاید تینوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارا کیا اور بھر پیج کر رقم تقسیم کر کے ادھر الگ الگ جگہوں پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کا بھی میرے ملازم نے ہی بتایا تھا۔ کب کی بات ہے یہ؟ کب بیچا انہوں نے گھر؟ آپ کے ایکسیڈنٹ سے تقریباً 1.5 سال بعد۔ اوہ! اس کے لب سکڑے اور پھر اس نے گہری سانس لی۔ کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ وہ کہاں گئے؟ اب میں ان سے کدھر ملوں؟ قطعی نہیں۔ انہوں نے معذرت خواہانہ انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ ہمارے کبھی اتنے تعلقات تھے ہی نہیں۔ ہاں، آغا اسد کے بارے میں نے ایک دوست سے سنا تھا۔ وہ کلب میں آغا اسد کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کے الفاظ پہ وہ چونکی، دل زور سے دھڑکا۔ کیا سنا تھا؟ یہی کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کو نہیں پتہ چلا؟ وہ سانس روکے ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ آئی ایم ویری سوری محمل۔ انہیں افسوس ہوا۔ کب ہوا یہ؟ چند لمحے بعد اس کے لب پھڑپھڑائے، آنکھیں پترا سی گئیں۔ غالباً 5 سال قبل، ان کے گھر بیچنے کے 6-7 ماہ بعد۔ اور ان کے بچے معاذ اور معیز، وہ تو بہت چھوٹے تھے۔ معلوم نہیں، یتیم بچے تو پھر مجبوراً رشتہ داروں کے تسلط میں ہی رہتے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے۔ اور وہ لفظ یتیم بچے محمل کے دل میں کھپ گیا۔ بہت پہلے پڑھی گئی ایک آیت ذہن میں گونجی۔ ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور یتیم اولاد چھوڑ جاتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 9۔ یتیم بچے، اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ آرزو، معاذ، معیز، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ اور پھر کب وہ بریگیڈیئر فرقان کو خدا حافظ کہہ کر بلقیس کے ہمراہ باہر آئی، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ دل و دماغ بس ایک ہی نقطے پہ منجمد تھے، اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ بے اختیار اسے اس لاؤنج کا وہ منظر یاد آیا۔ صوفے پہ گری محمل اور اس کو تھپڑوں اور جوتوں سے مارتے اسد چچا اور غفران چچا۔ نہ جانے وہ کہاں تھے اور آغا جان سب کدھر چلے گئے تھے۔ وہ ان لوگوں کو کدھر ڈھونڈے؟ مگر وہ ان کو کیوں ڈھونڈنا چاہتی تھی؟ اس نے خود سے پوچھا۔ کیا یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملی یا نہیں، کہ یہ آخر قانون فطرت ہے، یا وہ اس خون کے رشتوں کی محبت میں ان کو یاد کر رہی تھی؟ شاید خون کی محبت غالب آ گئی تھی، یا شاید اپنے سب سے قریبی رشتوں، شوہر اور بیٹے کے ٹھکرائے جانے کے بعد اسے کسی رشتے کی ضرورت تھی۔ ہاں، شاید یہی بات تھی۔ وہ انہی سوچوں میں الجھتی گھر واپس آئی تھی۔ سارے میں فجر اتری تھی جب وہ ویل چیئر کو خود گھسیٹتی کھینچی لان میں آئی۔ شبنم کے قطرے گھاس پہ بکھرے تھے۔ دور کہیں پرندوں کی حمد کی آواز سنائی دے رہی تھی، مختلف بولیاں، مگر ایک ہی بات انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے، وہ اور بات ہے۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر چلاتی دیوار کے ساتھ آگے بڑھی۔ دیوار کے اس پار مسجد کی عمارت تھی۔ صبح کے وقت مسجد کے صحن میں بچوں کی ناظرہ کلاس ہوتی تھی۔ وہاں بچے بلند آواز میں قرآن پڑھتے۔ ان کی تجوید کی ہلکی آواز اس کے لان میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز آج بھی آ رہی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ ویل چیئر روکے کان لگا کر پڑھنے لگی، اور سب مل کر بلند آواز پڑھ رہے تھے۔ اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتی ہو اور کہو حد تھا، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ آج اس نے بہت عرصے بعد وہ آیت سنی تھی۔ بے اختیار وہ گود میں رکھے قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ تھا، سورہ بقرہ کی 58 آیت۔ جب انہوں نے خطّتُ کے بجائے حنطتُ کہا تھا۔ محمل کو کبھی یہ قصہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب بھی وہ الجھ سی گئی اور صفحہ نکالا۔ اس میں سے اس نے کچھ خاص نوٹس نہیں لے رکھے تھے، شاید پرانے رجسٹر میں ہوں گے جو الگ سے تھے۔ اس نے ویل چیئر کا رخ اندر موڑا۔ اسٹڈی میں ایک جگہ اس نے اپنے پرانے نوٹس رکھے تھے، وہ انہی کو ڈھونڈنے آئی۔ اسٹڈی میں آئی تھی، دروازہ کھلا تھا، وہ اندر آ گئی۔ ہمایوں اس کی طرف پشت کیے ریک میں سے کوئی کتاب نکال رہا تھا۔ آہٹ نے پلٹا، ایک نظر اسے دیکھا اور پھر واپس کام میں لگ گیا۔ اجنبیت، سرد مہری، بے حسی، مگر زیادہ دل جلائے بغیر وہ کمرے کے مطلوبہ حصے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے نوٹس وہیں رکھے تھے، گرد کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی جسے ان گزرے برسوں میں بس واجبی سی صفائی کی جاتی ہو۔ ظاہر ہے فرشتے کیا کیا دیکھے۔ اسے کسی دن اسٹڈی کی صفائی کروانا چاہیے، وہ سوچتی ہوئی مطلوبہ رجسٹر ڈھونڈنے لگی۔ بغیر کسی دقت کے اسے وہ رجسٹر سامنے ہی مل گیا۔ اس پہ ہلکی سی گرد کی تہہ جمی تھی۔ محمل نے وہ ترچھا سا کر کے چہرے کے سامنے کیا۔
اور پھونک ماری، گھر توڑ کر دور بکھر گئی۔ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں، وہ ہمایوں بغیر کسی تمہید کے کھڑے کھڑے کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ لمحے بھر کو محمل کو لگا وہ دھول مٹی رجسٹر سے اڑ کر ہر طرف چھانے لگی ہے۔ اس نے بمشکل رخ موڑ کر اسے دیکھا، وہ بے نیاز سا کتاب کے ورق الٹ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے مکمل علیحدگی، میں اب یہ رشتہ مزید نہیں نبھانا چاہتا، سو مجھے اپنے پیروں کی زنجیر کھولنے دو۔ سنی ہم دونوں کا بیٹا ہے اور 7 سال کا ہو چکا ہے، اس کی کسٹڈی اسے خود ڈیسائیڈ کرنے دینا۔ دھول شاید اس کی آنکھوں میں بھی پڑ گئی تھی، وہ سرخ پڑنے لگی تھیں، وہ لب کچلتی اس کی بات سنے گئی۔ اگر سنی تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو میں اسے مجبور نہیں کروں گا کہ وہ میرے ساتھ رہے، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو تم اسے مجبور مت کرنا۔ جو بھی فیصلہ کرو مجھے بتا دینا، لیکن میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ شدید صدمے کے زیر اثر پتھر سی بنی بیٹھی رہ گئی۔ کیا ہمایوں اس طرح اسے اپنی زندگی سے دور کر سکتا تھا؟ اگر کرتا ہے تو کرنے دو، میں مر نہیں جاؤں گی اس کے بغیر۔ ایک دم اس نے سر جھٹکا، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہے۔ بے اختیار ہی وہ مدھم سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اس کے دل کو جیسے قرار آ گیا۔ اس نے رجسٹر کھولا، نوٹس میں اس واقعے کے متعلق بس اتنا لکھا ہوا تھا کہ ہیکل میں داخلے سے قبل جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ سواریوں پہ جھکتی ہوئی عاجزی سے ہتتو یعنی بخشش کہتے ہوئے داخل ہو، تو وہ تمسخر اڑاتے ہوئے زبانیں مروڑ کر ہنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گندھ۔ اس سے آگے صفحہ ختم تھا۔ اس نے ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر ان الفاظ پہ غور کیا اور پھر نئے سرے سے الجھ گئی۔ وہ واقعہ اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ بنی اسرائیل جیسے جینیس اور عقلمند قوم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے گند کس چیز کو کہا؟ جب ان کے سیدھے طریقے سے بتایا گیا تھا کہ وہ بخشش مانگے تو انہوں نے گند گند کیوں کہا؟ ایک طرف وہ اتنے ذہین تھے کہ ہتتو سے ملتا جلتا لفظ ڈھونڈ لائے، اور دوسری طرف اس لفظ کو کہنے کا مطلب ہی نہیں بنتا۔ آخر کیوں انہوں نے صحیح لفظ نہ بولا، ہنتتو کیوں کہا؟ وہ سمجھ نہ پائی اور قرآن پاک بند کر کے رکھ دیا۔ دل اتنا خالی تھا کہ تفسیر کھول کر تفصیل پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کانوں میں ابھی تک ہمایوں کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور رخسار پہ بہتا چلا گیا۔ تو جس حال میں بھی رکھے میرے مالک، میں تجھ سے راضی۔ اور نہایت بے دردی سے اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑ ڈالا۔ تیمور ٹوسٹ کے چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی ویل چیئر گھسیٹتی ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو وہ آہٹ پہ چونکا۔ لقمہ توڑتے توڑتے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکے اور سر اٹھایا۔ محمل کو آتے دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گیا۔ اس نے ٹوسٹ کا ٹکڑا بچا زور سے پلیٹ میں پھینکا اور کرسی پیچھے کو دھکیلی۔ بیٹھو تیمور، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ I don't want to talk to you، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر مجھے کرنی ہے، اور یہ تمہارے ڈیڈ کا میسج ہے، میرا نہیں۔ What؟ وہ لمحے بھر کو رکا، ماتھے پہ بل اور بھویں تنی ہوئی تھیں۔ شاید میں اس گھر سے چلی جاؤں، شاید ہم اب ساتھ نہ رہیں، میں اور تمہارے ڈیڈی۔ I don't care۔ تیمور، تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میرے ساتھ یا ڈیڈی کے ساتھ؟ وہ جانتی تھی کہ تیمور کا جواب کم از کم اس کے حق میں تو نہیں ہوگا، پھر بھی پوچھ لیا۔ کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ مگر بیٹا، آپ کو کسی کے ساتھ تو رہنا ہوگا۔ میں آپ کا نوکر ہوں جو کسی کے ساتھ رہوں؟ جسٹ لیو می الون۔ وہ ایک دم زور سے چیخا اور پھر کرسی کو ٹھوکر مارتا اندر چلا گیا۔ وہ تعصب سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ یہ تلخ چہرہ، یہ بد مزاجی، یہ اندر بھرا زہر، یہ کس نے تیمور کے اندر ڈالا تھا؟ اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے باپ کو مورد الزام ٹھہراتی، ایک منظر سا اس کی نگاہوں کے سامنے بننے لگا۔ جینز کرتے میں ملبوس اونچی پونی ٹیل والی لڑکی چہرے پہ ڈھیروں بیزاری سجائے چلا رہی تھی، میں آپ کے باپ کی نوکر ہوں جو یہ کروں؟ اس کے مخاطب بہت سے چہرے تھے، کبھی تائی مہتاب، کبھی مسرت، کبھی کزنز، تو کبھی کوئی چچا۔ اسے وہ منہ پھٹ بد مزاج اور تلخ لڑکی یاد آئی تو اس کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ ہاں، وہ اپنے بڑوں سے جیسا کرتا تھا، اس کے چھوٹی بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرتے ہیں، کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ راستہ ایک ہی ہے، یہ انسان اس میں انسان ایک ہی وقت تک چلتا ہے اور پھر وہ آخر اپنے قدموں کے نشان پہ لوٹتا ہے۔ جو ببول اگا کر جاتا ہے اس کو لہو لہان کرنے والے کانٹے ہی ملتے ہیں، اور جنہوں نے پھول بکھیرے ہیں ان کا انتظار گلستان کرتے ہیں۔ محمل،
کسی نے پکارا تو وہ خیالوں سے جاگی اور پھر سختی سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا؟ فرشتے جیسے بے یقین اس کے سامنے تھی۔ کیا؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے سر اٹھایا۔ محمل، تم اور ہمایوں الگ ہو رہے ہو؟ وہ متحیر سی کہتی اس کے سامنے زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کی گود میں دھرے ہاتھوں پہ رکھ لیے۔ ہاں شاید، مگر تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ میں نے نہیں کیا، ہمایوں نے کیا۔ کیا اس نے خود تمہیں ایسا کہا؟ ہاں۔ تو تم نے مان لیا؟ وہ بے یقین تھی۔ میرے پاس کوئی چوائس بچی ہے کیا؟ فرشتے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فرشتے، میری اختیار میں نہ کچھ کل تھا نہ آج ہے۔ ہمایوں نے فیصلہ سنانا تھا، سنا دیا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو کیا میں اسے مجبور کروں؟ نہیں۔ اس نے سخت نفی میں سر ہلایا۔ اگر وہ علیحدگی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں مصالحت کی آخری کوشش ضرور کروں گی، مگر اس سے بھیک نہیں مانگوں گی۔ پھر کیا کرو گی؟ کدھر جاؤ گی؟ فرشتے، میں ہمایوں کی محتاج نہیں ہوں۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، میں اپنے بیٹے کو لے کر کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ تم رہ لو گی اس کے بغیر؟ کیا وہ میرے بغیر نہیں رہ رہا؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مگر کیا تم خوش رہو گی؟ اور اگر اللہ نے میری مقدر میں خوشیاں لکھی ہیں تو پھر وہ مجھے مل جائیں گی، بھلے ہمایوں میرے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ آئی ایم ویری سوری محمل، اگر تم کہو تو میں اسے اس کا فیصلہ بدلنے کو نہیں۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ آپ اس معاملے میں نہیں بولیے گا، مگر ایک دفعہ مصالحت کی ایک کوشش تو پلیز فرشتے، مجھے بھکاری مت بنائیں۔ اس نے کچھ ایسی بے بسی سے کہا کہ فرشتے لب کاٹتی رہ گئی۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس نے تمہیں وجہ بتائی؟ کیا میں نہیں جانتی ہوں؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ وہ ایک معذور عورت کے ساتھ کب تک رہے، کب تک میری خدمت کرے؟ وہ میری بیماری سے اکتا گیا ہے، میں جانتی ہوں۔ کیا یہی ایک واحد وجہ ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ واللہ عالم۔ خیر، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس پہ اپنے دل کو راضی کر لینا۔ لو یو سسٹر۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ محمل کے ہاتھوں سے ہٹائے اور ہولے سے اس کا گال تھپ تھپاتی کھڑی ہو گئی۔ بس یہ یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اوکے؟ محمل نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب سے ہمایوں نے علیحدگی کی بات کی تھی وہ لاکھ فرشتے کے سامنے خود کو صابر شاکر ظاہر کرتی، اندر سے وہ مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس کی یادداشت میں ہمایوں کے ساتھ بیتا ایک ہی سال تھا، باقی کے ماہ و سال ذہن کے پردے پہ اترے بغیر سرک گئے تھے۔ وہ جو ایک سال جو اس نے اس گھر میں محبتوں اور چاہتوں کے بیچ گزارا تھا، جب وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، وہ کینڈلز لائٹ ڈنر، وہ لانگ ڈرائیوز، وہ روز ہمایوں کے لیے تیار ہونا، وہ ٹیرس پہ جا کر رات کو باتیں کرنا، وہ ایک ساتھ کی گئی شاپنگ، ہر شے اس کی یادداشت پر کسی فلم کی طرح گزرتی تھی، اور ہر یاد اس کے دل پہ مزید آنسو گراتی تھی۔ اور اگر تب بھی تیمور اس کے ساتھ نہ رہا، تب وہ کیا کرے گی؟ کدھر جائے گی؟ اگر ہمایوں نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں رہے گی؟ کیا اپنے چچاؤں کے پاس؟ کیا وہ اسے رکھیں گے یا فرشتے کے ساتھ؟ مگر فرشتے تو خود تنہا تھی، ہمایوں کے گھر کی میں مہمان تھی، پھر وہ کیا کرے گی؟ یوں لگتا تھا کہ چلچلاتی دھوپ میں اسے لا کھڑا کیا گیا تھا، نہ چھت تھا نہ سائباں۔ مستقبل کا خوف کسی بھیانک آسیب کی طرح اس کے دل سے چمٹ گیا تھا۔ بار بار یہ سوال ذہن میں اٹھتے اور وہ بمشکل ان کو جھٹلاتی، اور پھر آخر کب تک وہ اس کو یوں جھٹکے گی؟ کبھی نہ کبھی تو اس کا جواب چاہیے تھا، اور جس کتاب سے جواب مل جایا کرتے تھے اس کے صفحے بار بار ایک ہی آیت سے کھل جاتے تھے، کبھی ایک جگہ سے کھل جاتی تو کبھی دوسری جگہ، اور یہی قصہ سامنے آتا، اور بداخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو ہتتا۔ مگر ہیکل سلیمانی کا دروازہ کہاں تھا؟ وہ تو بن سواری کے شہر سے نکال باہر کی جا رہی تھی، اندر کیسے اترتی؟ وہ سپہر بہت زور سے اتری تھی۔ بلقیس نے اسے بیڈ سے ویل چیئر پہ بٹھایا اور باہر لے آئی۔ تیمور لاؤنج میں صوفے پہ کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر خاموش نظر اس پہ ڈالی، پھر نگاہیں کتاب پہ واپس جما دیں۔ وہ پیاسی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ بلقیس ویل چیئر پہ لاؤنج کے داخلی دروازے تک لے آئی۔ دروازے کی چوکھٹ پہ لگے گلاس میں بیل بوٹوں اور نقش و نگار کے درمیان اسے صوفے پہ بیٹھے تیمور کا چہرہ نظر آیا، جو بہت غور سے اسے باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ بلقیس ویل چیئر لان میں لے آئی۔ تازہ ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا تو بھورے بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ اس نے آنکھیں موند کر لمحے بھر کو موسم کی تازگی اپنے اندر اتارنا چاہی، تبھی دیوار کے اس پار سے مدھم مدھم سی بنبناہٹ سماعت میں اتری،
اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ اسے گھر آئے مہینہ ہونے کو آیا تھا مگر وہ کبھی مسجد نہیں گئی تھی، نہ جانے کیوں۔ بلقیس مجھے مسجد لے چلو، ایک دم سے اس کا دل مچلا۔ بلقیس نے فرمانبرداری سے سر ہلا کر ویل چیئر کا رخ موڑا۔ فرشتے کہاں ہیں؟ اس نے سوچا اسے بھی ساتھ لے چلے، وہ کھانا کھا کر سو گئی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، وہ جانتی تھی فرشتے تھکی ہوئی ہوگی۔ صبح بھی وہ فزیو تھراپسٹ کے ساتھ محمل کی ایکسرسائزز اور مساج کرنے میں لگی رہی تھی، پھر سبزی لانا، گھر کی نگرانی، شام کو مسجد جائے گی، پھر ابھی اسے کیوں تکائے؟ سو اس نے فرشتے کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مسجد کا ہرا بھرا گھاس سے مزین لان ویسا ہی خوبصورت تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سفید ستونوں پہ کھڑی عالی شان اور اونچی عمارت، چمکتے سنگ مرمر کے برآمدے، کونوں میں رکھے سبز لہراتے بنگلے، شور مچاتی دنیا سے دور، ہنگامے سے پاک ٹھہرا ہوا کونا کونا، سکون میں ڈوبا ماحول۔ وہ جیسے بچوں کی طرح کھل اٹھی تھی، آنکھوں میں چمک آ گئی تھی اور بے اختیار ادھر ادھر گردن گھماتی ہر شے کو دیکھ لینا چاہتی تھی۔ بلقیس آہستہ آہستہ ویل چیئر آگے بڑھا رہی تھی۔ برآمدے میں سنگ مرمر کی چمکتی سیڑھیاں اترتی تھیں، ان پہ مسلسل اوپر نیچے لڑکیاں آ جا رہی تھیں، سفید یونیفارم کے اوپر لائٹ گرین اسکارف پہنے وہ خوش باش لڑکیاں ہاتھوں میں قرآن اور کتابیں پکڑے ہر کسی کو مسکرا کر سلام کرتی آس پاس نظر آ رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ وہ مسکرا کر ہر ایک کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ وہ وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور کوئی اسے نہیں جانتا تھا، پھر بھی سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنے کی حرص رکھے ہر کوئی سلام کرتا تھا۔ یہ ماحول، یہ در و دیوار، یہ تو اس کی ذات کا حصہ تھے۔ وہ کیسے اتنا عرصہ ان سے کٹی رہی تھی؟ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ویل چیئر پہ بیٹھی مسلسل سب کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ نہ کسی کے رک کر طرز سے پوچھا تھا اس کو کیا ہوا ہے، نہ کسی نے ترہم بھری نگاہ ڈالی تھی، نہ کوئی تجسس، نہ کوئی کرید۔ وہ کونے میں ویل چیئر پہ بیٹھی ساری چہل پہل دیکھ رہی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بلقیس نے مرکز تک جانے کی اجازت مانگی۔ رات صاحب کے کوئی سرکاری مہمان آنے والے ہیں اور فرشتے بی بی نے مجھے گوشت بنوانے کو کہا ہے۔ میں بھول گئی تھی، آپ بیٹھو میں لے آتی ہوں۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، آج دل کر رہا ہے۔ آج اسے بازار جانے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ گاڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی تھیں، لوگ اونچا اونچا بول رہے تھے۔ ذرا ہی دیر میں سارا سکون ہوا ہونے لگا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ جلدی کرو بلقیس، بس جو سامنے والا پلازا میں ہوٹل ہے، تیمور بابا کے لیے پیزا لے لوں، ورنہ بابا کھانا نہیں کھائے گا۔ بس بی بی 5 منٹ۔ وہ تیز تیز ویل چیئر دھکیلتی کہہ رہی تھی۔ محمل نے بیزاری اور بے چینی سے سڑک کو دیکھا۔ وہ فراٹے بھرتی گاڑیاں اسے بہت بری لگ رہی تھیں، ایسی ہی کسی گاڑی نے کبھی اسے ٹکر ماری تھی۔ بلقیس ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کے سامنے اسے کھڑا کر کے اندر چلی گئی تھی اور وہ اس ریسٹورنٹ کی گلاس والز کو تکتے اس گاڑی کو یاد کرنے لگی جس نے اسے ٹکر ماری تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا یا تھی، پکڑا بھی گیا تھا یا نہیں، کیا ہمایوں نے اس پہ مقدمہ کیا ہوگا، اسے جیل بھیجا ہوگا؟ مگر یوں مقدمہ کرنے سے اس کا نقصان تو پورا نہیں ہو سکتا۔ خیر جانے دو، میں نے معاف کیا۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر بے چین و منتظر نگاہوں سے ریسٹورنٹ کی گلاس وال کو دیکھا۔ بلقیس جانے کیوں گم ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی بیزاری سے نگاہ ادھر ادھر گھماتی رہی اور واقعتاً بری طرح ٹھٹکی۔ ریسٹورنٹ کی گلاس وال کے اس طرف کا منظر واضح تھا۔ کونے والی میز پہ بیٹھا وہ مسکراتے ہوئے والیٹ کھولتا ہمایوں ہی تھا۔ وہ یک ٹک اس کی مسکراہٹ کو دیکھے گئی۔ کیا اسے مسکرانا یاد تھا؟ کیا اسے مسکرانا آتا تھا؟ اور تب اس کی نظر ہمایوں کے مقابل بیٹھی لڑکی پہ پڑی۔ شولڈر کٹ بال، سلیو لیس شرٹ، دوپٹہ ندات کمان کی طرح پتلی آئی بروز۔ وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور ہمایوں سر جھٹک کر مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی، وہ آرزو تھی، اور وہ واقعی آرزو تھی۔ ہمایوں اب والیٹ سے چند نوٹ نکالتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا جبکہ وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی واضح اور عیاں تھی۔ تو یہ بات تھی ہمایوں داؤد، تمہیں آرزو ہی ملی تھی؟ اس نے غم سے لب کاٹتے ہوئے سر جھٹکا۔ فرشتے ٹھیک کہتی تھی، یقیناً اور کوئی وجہ تھی۔ اس کی معذوری تو بس بہانہ تھی، اصل وجہ تو وہ پتلی کمان سی ابرو والی شاطر لڑکی تھی جو اس کے شوہر کے ساتھ سرعام لنچ کر رہی تھی۔
اس نے کہا تھا کہ وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، محمل نے کرب سے سوچا۔ مغرب کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں جب بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی کر کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ اس کے سامنے ایک ہی منظر تھا، کونے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہنستے مسکراتے دو نفوس، ایک جانا پہچانا سا چہرہ اور ایک جانی پہچانی سی عورت۔ وہ اجڑی اجڑی سی صورت لیے گم سم سی ویل چیئر پہ بیٹھی تھی۔ بلقیس کب اسے کمرے تک لائی اس سے پتہ نہ چلا۔ کسی نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی اور پھر گردن اٹھا کر دیکھنے لگی۔ فرشتے حیران سی اس کے سامنے بیٹھی تھی، زرد شلوار قمیض میں ملبوس، دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے اس نے گیلے پورے بال سمیٹ کر دائیں شانے پہ ڈال رکھے تھے، شاید ابھی وہ نہا کر آئی تھی۔ کدھر گم ہو محمل، کب سے تمہیں بلا رہی ہوں۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے کارپیٹ پہ بیٹھی تھی۔ آپ ٹھیک کہتی تھیں فرشتے، وہ جیسے ہار گئی تھی۔ فرشتے کو لگا وہ رو رہی ہے مگر اس کے آنسو باہر نہیں ہیں، اندر گر رہے ہیں۔ میں نے خود آج ان دونوں کو دیکھا ہے۔ کن دونوں کو؟ وہ بری طرح چونکی، ہمایوں اور آرزو کو۔ آرزو؟ اسد انکل کی بیٹی آرزو؟ ہاں وہی۔ کیا اسد انکل کی ڈیتھ ہو گئی؟ تم نے انہیں کدھر دیکھا؟ اس کا سوال وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ مرکز کے ایک ریسٹورنٹ میں وہ دونوں لنچ کر رہے تھے، یا شاید ہائی ٹی فریش تھے۔ ہمایوں ہنس رہے تھے، میں تو سمجھی کہ وہ ہنسنا ہی بھول گئے ہیں، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں۔ مگر وہ متذبذب تھی، مگر کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ آرزو کی وجہ سے میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہمایوں کو مجھ سے چھین لے گی اور اس نے یہ کر دکھایا۔ کیا وہ کبھی اس گھر میں آئی ہے؟ ہاں وہ اکثر آتی رہتی ہے، مگر تمہارے گھر شفٹ ہونے کے بعد وہ کبھی نہیں آئی۔ واقعی؟ اسے حیرت بھی آئی اور غصہ بھی آیا۔ آخر وہ کس حیثیت سے آئی تھی اس کے گھر؟ آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں؟ اندر کیوں آنے دیا؟ یہ میرا گھر نہیں ہے محمل، مجھے اس کا حق نہیں ہے۔ محمل چپ سی ہو گئی، اس کے پاس کہنے کو نہیں کچھ بچا تھا۔ ہمایوں کے کچھ گیسٹ آنے والے تھے، ابھی پہنچنے والے ہوں گے، میں ذرا دیر کچن دیکھ لوں۔ وہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال کر اٹھ کھڑی ہوئی، گیلے بال شانے پہ پھسل کر کمر پہ جا گرے۔ آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے۔ وہ نرمی سے مسکرائی اور زرد دوپٹے کا پلو سر پہ ڈالا، پھر اچھی طرح چہرے کے گرد حصار سا بنا کر دایاں پلو باہر کندھے پہ ڈال لیا، یوں کہ بال اور کان چھپ گئے۔ تم آرام کرو۔ وہ باہر نکل گئی اور محمل وہیں اداس ویران سی بیٹھی رہ گئی۔ باہر سے چہل پہل کی مدم مدم آوازیں آ رہی تھیں۔ کافی دیر بعد اس نے کھڑکی سے ہمایوں کی گاڑی کو آتے دیکھا۔ اس کے ہمراہ دو تین معزز اشخاص بھی تھے۔ ہمایوں اسی لباس میں تھا جس میں ابھی شام میں آرزو کے پاس بیٹھا تھا، گویا وہ واقعی وہی تھا، یہ اس کا واہمہ نہ تھا۔ وہ حسرت و یاس سے کھڑکی سے لگی ان کو اندر آتے دیکھتی رہی۔ اس کے کمرے میں اندھیرا اتر آیا تھا، باہر روشنی تھی، باہر والے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے اور وہ باہر والا تو شاید ابھی کبھی اسے نہ دیکھ سکے۔ اس کے پاس اب بہترین اختاب تھا، جوان، اسٹائلش، زندگی سے بھرپور عورت۔ بے شک وہ محمل کی طرح خوبصورت تو نہ تھی، مگر اس سے تراش خراش کی گئی شکل اب محمل سے حسین لگتی تھی۔ کیا کبھی حالات بدلیں گے؟ کیا اب کبھی ہمایوں لوٹے گا؟ کیا اب کبھی اس کی معذوری ختم ہوگی؟ کیا کبھی تیمور اس کے پاس آئے گا؟ کیا یہ گھر اس کا رہ سکے گا؟ کیا وہ در بدر کر دی جائے گی؟ کیا وہ بے سہارا چھوڑ دی جائے گی؟ اللہ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے میں ڈرتی اور خوف کھاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وہ ایک کلمہ وہ بار بار زیر لب دہرا رہی تھی۔ اگر ان لوگوں نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے، نکال ہی دینا ہے، تو مجھے کسی بھی قدرے کے حوالے مت کرنا میرے مالک۔ کوئی امید کا سرا دکھا دے، کوئی روشنی دکھا دے۔ وہ بنا لب ہلائے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو اسی طرح گر رہے تھے۔ پھر جب رو چکی تو چہرہ پونچھا اور سائیڈ پہ رکھا اپنا سفید کور والا قرآن اٹھایا۔ اس کے فرنٹ کور پہ مٹا مٹا سا میم اسی طرح لکھا تھا۔ اسے یاد نہ آیا تھا کہ اس نے آخری دفعہ تلاوت کدھر چھوڑی تھی، پتہ نہیں نشان کہیں لگایا بھی تھا یا نہیں۔ بس جہاں سے صفحہ کھلا اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لاشعوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہتی تھی، اور کس کی بات اس شخص کی بات سے بہت زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھی عمل کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، سو برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہتر ہے، پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا کہ گویا تمہارا حمیم ہو، گہرا جانسار دوست ہو،
اس نے اچنبے سے ان آیات کو دیکھا۔ کیا اب بھی کوئی امید باقی تھی؟ کیا وہ شخص اس کا حمیم بن سکتا تھا؟ اب تو کچھ باقی نہیں رہا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے آیت کو دوبارہ پڑھا۔ بہت ہی عجیب ماجرا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر کو ایک دوسری عورت کے ساتھ خوشگپیاں لگاتی ہوئی دیکھ آئی تھی، اپنے اس شوہر کو جو برملا اس سے علیحدگی کے اختیار کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کا اپنا بچہ اسے بدکتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی بے انتہا پر امید رہنے والی بہن آج خاموش تھی۔ آج اس نے بھی امید نہیں دلائی تھی کہ ہمایوں کا رویہ سب کے سامنے تھا۔ اس نے پھر سے پڑھا، پھر دفتن وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا کہ گویا تمہارا حمیم ہو، اور اس خوبی کو ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بہت صبر کرتے ہیں، اور اس خوبی کو ان کے علاوہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ میں اتنی صبر کرنے والی اور بڑی قسمت والی کہاں ہوں اللہ تعالیٰ؟ اس نے یاس سے سوچا، کیا وہ واقعی کبھی بھی ان عداوتوں کو پگھلا نہیں سکے گی؟ کیا اسے مایوس ہو جانا چاہیے؟ باہر سے چہل قدمی کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ محمل کے کمرے کے سامنے ہی ڈائننگ ہال اور ڈائننگ روم تھا۔ اس نے قرآن بند کر کے شیلف پہ رکھا اور ویل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی۔ وہ اسی طرح اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں بیٹھی گردن اٹھائے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ادفع بالتی حی احسن، دور کرو اسے اس طریقے سے جو بہترین ہو، جو بہترین ہو، جو بہترین ہو۔ ایک آواز بار بار اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ چپ چاپ چاند کو دیکھتی کچھ سوچے گئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، ابھی کے لیے یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ اینڈ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔